बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करेंगे CNG स्टेशंस के मसाइल के हवाले से, बल्कि CNG स्टेशंस के मसाइल के हवाले से नहीं। कौम को इस वक्त जो बहरान का सामना है और उसमें तवानाई का बहरान सबसे बड़ा है, और फिर जब हम पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हैं तो उसमें फिर बिजली का भी आ जाता है, गैस का भी आ जाता है। न तो घरेलू सारिफिन के लिए गैस मैसर है, न ट्रांसपोर्ट के लिए गैस मैसर है, न हमारे कारखानों के लिए गैस मैसर है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में फ़ैसला किया गया है कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की जानिब से कि गैस की कीमतों में, यानी CNG की कीमतों में 200% इजाफ़ा किया जाए। इस हवाले से हमारे खैबर पख्तूनख्वा के CNG एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दे दी, और फिर अब इस कॉल को मुअख्खर कर दिया है 1 नवंबर तक। ये कॉल क्यों दी गई, मुअख्खर क्यों किया गया, और ये जो आवाज़ उठ रही है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से क्यों, दूसरे सूबे से बिलखुसूस पंजाब से ये आवाज़ क्यों नहीं उठ रही, सिंध से क्यों आवाज़ें नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा जो बिजली के हवाले से भी ख़ुद कफ़ील है, गैस के पैदावार के हवाले से भी ख़ुद कफ़ील है, लेकिन मसाइल भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और इसी हवाले से इस वक्त हम बात करेंगे CNG एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर कर्नल एजाज़ खान साहब से। एजाज़ खान हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एजाज़ खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या इशू किया है? आप लोग स्ट्राइक पे चले गए, फिर स्ट्राइक ख़त्म कर दी, एक और कॉल आपने देना है। सूरत हाल इस वक्त सूबे में क्या है? काशिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका चैनल का और स्पेशली आपका इंतहाई मशकूर हूँ, बल्कि मेरी पूरी एसोसिएशन और हमारी जो CNG के जितने भी ओनर्स हैं और इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, तो मैं उन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और अपने मसाइल से आपको आगाह करना चाहेंगे। और बल्कि हमारी जो आवाम है और ऐवान बाला में जो लोग बैठे हुए हैं, तो हम उनको ये अपना पैगाम और हम अपने ये मसाइल उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और वो आपकी चैनल के थ्रू हमारी यही कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह। मैं थोड़ा सा KPK के हवाले से बात करूँगा कि थोड़ा सा अगर हम KPK प्रोविंस की बैकग्राउंड में जाएं, तो एक पसमानदा सूबा है, यहाँ पे अंडर डेवलप्ड पॉपुलेशन है, मैक्सिमम रूरल एरियाज़ पे इसकी डिपेंडेंसी है। अगर कंपैरेटिवली हम पंजाब की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पूरा पाकिस्तान हम सब का है, और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं। पंजाब में, सिंध में आप अगर देखते हैं तो इंडस्ट्रीज़ हर जगह पे अवेलेबल हैं। लाहौर इटसेल्फ इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा गढ़ है। गुजरावाला की बात करें, सियालकोट की बात करें, जहाँ पे मेडिकल और दूसरे जो स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, तो वो एक हमारी एक्सपोर्ट के बहुत अच्छे मौके लोगों को मैसर हैं, और वहाँ पे लोग खुशहाल हैं। जैसा वहाँ पर कारोबारी मौके भी हैं, वहाँ पर सनती मौके भी हैं, और जो आपने जिन बड़े शहरों का नाम लिया है उसके अलावा भी कई शहर हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर बेरोज़गारी भी है, यहाँ पर बीमार सनतें भी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर तवानाई का बहरान भी है, और जितने भी हमारी बीमार सनतें हैं, जिसमें अब हम CNG को भी ये भी एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गई है, किल्लत है। वजह क्या है इसकी? मैं इसी तरफ थोड़ा सा आना चाह रहा था, आपने बड़ा अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट किया। अब हमारे KPK की हम जब बात करते हैं, तो हमारी KPK में बेसिकली अगर CNG को हम देखते हैं तो दिस इज़ एन इंडस्ट्री, ये एक हमारी इंडस्ट्री है, और इससे वाबस्ता लोग, मैं थोड़ी सी एक कैलकुलेशन आपके सामने इसकी रखता हूँ जी प्लीज़, बड़ी सिंपल सी, कि अगर हम CNG स्टेशंस की बात करते हैं एट दिस वेरी मोमेंट, हमारे पास 520 के करीब CNG स्टेशंस हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में। इसमें मतलब हमारा मानसहरा, सवात, दीर और हमारे जितने भी सदरन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं। तो वो इस पूरे नेटवर्क में हमारे साथ शरीक हैं। और इस जो 500 के करीब CNG स्टेशंस हैं, तो इस पे हम मिनिमम आप अगर 15 के करीब भी मैन पावर की आप एक वो डाल दें और आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये गुड अबाउट 1 लाख के करीब जो लोग हैं
وہ ڈائریکٹلی اس چیز کے ساتھ انوالو ہیں. یعنی اس 520 CNG اسٹیشنز میں اگر ہم اندازہ لگائیں تو 15 افراد، یعنی یہ 15 افراد نہیں ہے، یہ 15 خاندان ہیں. وہ خاندانوں کی طرف میں اب آگے آؤں گا. جی آپ نے بات مطلب وہی اسی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر یہ 15 لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی اسٹیشنز کے اندر کام کرتے ہیں، کچھ کہیں پہ 8 ورکنگ آورز ہیں، کہیں پہ 12 ورکنگ آورز ہیں، مطلب 2 شفٹ چل رہا ہے، 3 شفٹ چل رہا ہے، تو وہ اس میں روٹیشن چل رہی ہوتی. تو ہر ایک اسٹیشن پہ 15 کے حساب سے اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ایزیلی 1 لاکھ کے قریب ان کی اسٹرینتھ پہنچتی ہے. پھر خاندانوں کی طرف اب ہم آتے ہیں تو ہر ایک بندے کے ساتھ منیمم ہم اگر لگاتے ہیں 4 بندوں کا بھی ایک فیملی کا ایک مطلب کنبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ان کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹلی 1.5 ملین مطلب 15 لاکھ کے قریب لوگ اس چیز سے افیکٹ ہو رہے ہیں ڈائریکٹلی. اب میں اس کی طرف نہیں جا رہا جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں یا ہائیسز ہیں، یعنی جو وہ الگ شعبہ ہے، وہ ایک الگ شعبہ کے شعبے سے وابستہ. جی بالکل ایگزیکٹلی. تو اب میں ان کی بھی کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے پورے KPK میں 5,000 کے قریب 5 لاکھ کے قریب ٹیکسیز اور یہ جو ہائیسز ہیں یا جو CNG کے اوپر چلنے والی گاڑیاں ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ کی ہم اگر اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو وہ 5 لاکھ یہ ہو گئے. پھر پبلک ٹرانسپورٹ کی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ وہ اس سے الگ، وہ الگ ہے جو مطلب متوسط لوگ اس کو بھی یوز کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اور جب لاسٹ ایئر کی میں بات کر رہا ہوں، جب پیٹرول کی پرائسز 100+ کے قریب تھی تو اس وقت نارمل لوگ CNG کی طرف سوئچ اوور نہیں کر رہے تھے. لیکن جب پیٹرول کی پرائسز 200 کے اوپر کراس کر گئی تو لوگوں نے سوئچ اوور کرنا شروع کر دیا اور آلموسٹ 20 سے لے کے 25% جو لوگ تھے پیٹرول پہ آپریٹ کرنے والے وہ CNG پہ سوئچ اوور کر گئے. تو وہ اس حساب سے اگر ہم وہ والی اسٹرینتھ بھی اس میں ڈالتے ہیں تو اس سے منیمم 50 سے 55 لاکھ لوگ جو ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی روزی بھی وابستہ ہے. تو مجھے اگر کوئی پورے پاکستان میں اس طرح کی کوئی انڈسٹری اگر بتا دے جس میں مطلب 50 سے لے کے 55 ہزار کے قریب لوگ ڈائریکٹلی انوالو ہوں. اچھا اعجاز خان، ہم بات کر رہے تھے کہ گیس اگر صنعت کے لیے نہیں ہے، گھریلو صارفین کے لیے بھی نہیں ہے اور ٹرانسپورٹ کے لیے بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں ہے؟ بہت خوبصورت کویسچن ہے اور اس پہ میں اپنے پورے عوام کو اس چیز کی آگاہی بھی اس حوالے سے دینا چاہوں گا کہ ہمارا آئین آرٹیکل 158، میں پاکستانی ہونے کے ناطے آرٹیکلس اور اس اپنے آئین کی بڑی قدر کرتا ہوں اور ہر ایک بندہ اس کی قدر کرتا ہے. تو اس آرٹیکل 158 کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ جس پروونس میں آپ کے ریسورسز پروڈیوس ہوں گے اس کے اوپر اس پروونس کا اور اس کے لوگوں کا رائٹ ہے کہ وہ اس سے پہلا حق ان کا ہے. ایگزیکٹلی جی. اور جب وہ آپ سے سرپلس ہوگا تو وہ آپ اس کے بعد آپ اپنے دوسرے پروونسز کو دے سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں فار دی ریونیو کو جنریٹ کرنے کے لیے آپ اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. لیکن میں تھوڑی سی پروڈکشن کے حوالے سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہماری پروڈکشن ہے 500 MMBTU. ٹھیک ہے، ہماری کنزمپشن جو صوبے کی ہے دیٹ از 270. اگر ہم 500 سے 270 مائنس کرتے ہیں تو وی آر لیفٹ ود 230 MMBTU. تو یہ والی بھی ہمارے پاس سرپلس ہے جو ہماری اپنی انڈیجنس پروڈکشن ہے گیس کے حوالے سے. اور یہ 30 MMBTU ہے تو یہ بھی باقی پروونسز کو جاتی ہے. اور یہاں پہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نہ تو ہمارے پاس ڈومیسٹک میں گیس اویلیبل ہے، نہ ہمارے CNG سیکٹر میں گیس اویلیبل ہے، نہ ہماری انڈسٹریز میں اویلیبل ہے. مطلب یہاں پہ ہمارے پاس سیمنٹ انڈسٹریز بھی ہیں، ٹیکسٹائل کی 1-2 انڈسٹریز ہیں جو ان کے پاس یہ والی گیس اویلیبل ہی نہیں ہے. ساری کی ساری گیس ہماری جو ہے آپ پنجاب کی طرف ڈائیورٹ ہو چکی ہے اور وہاں پہ اس کے اوپر فرٹیلائزر چلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم ساتھ میں اپنی انرجی میں الیکٹریسٹی کو لے لیں تو ہمارا جو تربیلا ڈیم ہے، ورسک ڈیم ہے، ہماری اپنی الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے، وہ سرپلس ہے ہمارے سے، تو ہم دوسرے پروونسز کو دیتے ہیں. مطلب میں ایک نسلی والی بات اس پہ نہیں کروں گا کہ پروونشل اس پہ تعصب کی بات ہو، لیکن
رائٹ میرے صوبے کے عوام کا بنتا ہے, میرے غریب لوگوں کا بنتا ہے. یہ ٹیررسٹ افیکٹڈ ایریا رہا ہے. مطلب آپ 2008-9 سے لے کے مطلب 2013-14 تک ہمارے صوبے کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, ہمارے لوگوں نے کیا قربانیاں نہیں دی, ہماری افواج نے, ہمارے پولیس نے, ہمارے دوسرے جو ایلیز ہیں, جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, انہوں نے کتنی قربانیاں نہیں دی. مطلب 78-79,000 کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو وہ اسی صوبے سے تھے. دے آر آلسو دا سنس آف دس سوئل. اس KPK کی ہے, لیکن اس کی کوئی یہاں پہ پہچان نہیں ہے. ہمارے ریسورسز کو آپ دوسرے صوبے کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں. ہم ٹیررزم افیکٹڈ ہے, ہم فلڈ افیکٹڈ ہے, ہم ارتھ کویک افیکٹڈ ہے. جی بالکل, جی بالکل. مطلب ان کی طرف میں ابھی مطلب گیا نہیں, لیکن یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے, اور آپ نے KPK کو کیا فیسلٹیز دی ہیں؟ کیا پنجاب ہی واحد پاکستان ہے یا سندھ واحد پاکستان ہے؟ نہیں. مطلب کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ چاہیے یا کوئی اور چیز چاہیے. ہم تو اور چیز ان سے مانگتے نہیں ہیں. اگر یہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں, ہماری اپنی پروڈکشن ہے جس کے اوپر ہمارا حق ہے, اگر یہ چیز میں ہمیں نہیں دی جا رہی تو ہم کہاں جائیں؟ ہم عدلیہ کے پاس جاتے ہیں, ایوان بالا میں لوگوں سے ہم اپنی ان سے درخواست کرتے ہیں, بارہا کرتے رہے. لاسٹ ایئر دسمبر میں اتنے ہم نے احتجاج کیے, بڑے پرامن قسم کے احتجاج. ہم نے ہائی کورٹ کے اندر کیسز کیے, لیکن کیسز ادھر ہی کے ادھر پڑے ہوئے ہیں, پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اس حوالے سے ہم نے اس کے اندر COC بھی کیا ہے, کانٹیمپٹ آف کورٹ بھی کیا ہے, لیکن کوئی گوش اس کو سننے والا سنوائی والا نہیں. ایک فیصلہ موجود ہے کہ یہاں پر گیس کی بندش نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اسی حوالے سے یعنی وہ بھی اسی آرٹیکل کے حوالے سے, آرٹیکل 158 کے حوالے سے, یعنی 158 جو آئین کا آرٹیکل ہے, اسی حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ موجود ہے. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن پھر باہر لوگ کہتے ہیں کہ جی جو آواز اٹھتی ہے یہ صرف خیبر پختونخوا سے اٹھتی ہے, تو دوسرے صوبوں کی کیا حالت ہے؟ اور پھر جب ہم کہتے ہیں, ہم اگر اس پورے ریجن کو دیکھ لیں جہاں ہمارے پڑوسی ممالک ہیں, اگر ہم دنیا میں دیکھ لیں تو وہاں پر کیونکہ یہ جو CNG سیکٹر ہے یہ چونکہ ماحول دوست بھی ہے, تو ماحول کے حوالے سے ہم ماحولیاتی آلودگی کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, تو اسی حوالے سے بھی اس کو پروموٹ کرنا ہے, لیکن پروموشن کی بجائے اس کا راستہ روکا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. میں تھوڑا سا اس کو فردر آپ کے سامنے, بیسیکلی ابھی جو ہماری پروڈکشنز ہو رہی ہیں, ہمارا میں یہ بات کروں گا کہ CNG کے حوالے سے تھوڑا سا میں اپنے آپ کو لمٹ کروں گا CNG سیکٹر تک, کہ CNG سیکٹر میں ابھی جو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 500 MMBTU ہماری پروڈکشن ہے, اور 270 جو ہے ہماری اس کی یہاں پہ کنزمپشن چل رہی ہے, اور اس میں CNG سیکٹر صرف اور صرف 5 سے 6% یوٹیلیٹی اس کی ہوتی ہے, اس CNG کی. جی اگر وہ ہمیں فل پریشر کے ساتھ بھی دی جائے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ابھی جو ایکسپلوریشن ہوئی ہے, مطلب شوا 1, شوا 2, اس کے بعد توغ 1, توغ 2, توغ 3, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ لائک شوا میں اس سے 280 ملین کیوبک فیٹ کے برابر وہاں سے گیس کی ایکسپلوریشن ہو رہی. تو میں ایوان بالا سے یہی کویسچن کروں گا کہ میری یہ گیس آپ کیوں دوسروں کو دے رہے, یا کویسچن میرا وہی ہے کہ میری یہ گیس کہاں جا رہی ہے. جی. اس کے اوپر مافیا کو بٹھا دیا آپ نے. ابھی ہمارے جو گیس کے پرائسز مطلب 1805 روپے سے لے کے آپ نے 4400 روپے پہ لے کے چلے گئے MMBTU. جی ٹھیک ہے. تو اس کی کون سی جسٹیفیکیشن ہے, کون سی کتاب میں ہے کہ آپ 143% انکریز آپ کریں, باقی آپ نے کسی انڈسٹری کو ٹچ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. ان کا آپ نے اس کے اوپر ایک آپ نے اسٹیرک ڈال دیا کہ ان کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے, اس لیے ہم اس کی پرائز کو انکریز نہیں کر رہے. میں تھوڑا سا یہ ایک اسپیشل اٹینشن پوائنٹ آپ اس کے لیے لے کے آنا چاہ رہا ہوں فار جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایوان بالا میں ہیں, یا جو لوگ ہمارے انرجی سیکٹرز میں ہیں, یا اسی حوالے سے بیوروکریٹس ہیں, یا میرے اپنے صوبے کے کچھ لوگ ہیں. پھر اس حوالے سے میں کور کمانڈر 11 کور جو ہیں ان کی بھی توجہ اس چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں
کہ آپ تو اس صوبے کے اندر ہیں, آپ اس کے پی کے اندر ہیں, کور کمانڈر کی میں بات کر رہا ہوں, تو ایٹ لیسٹ آپ کو تھوڑی سی جو آپ کی تائرانہ نظر ہے, اور آپ نے ہمیشہ, مطلب میرے نالج کے مطابق کور کمانڈر صاحب نے ہمیشہ اس صوبے کے عوام کے لیے کام کیا ہے. لیکن اس تمام صورتحال میں ہماری پروونشل گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے, اور ہماری جو سیاسی جماعت ہے, بالخصوص اس صوبے کے حقوق کے علمبردار جو جماعتیں ہیں, وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ سیاسی اکابرین کی بات کریں گے یا صوبے کے جو سیاسی لوگ ہیں, تو وہ اس طرف ان کی نہ توجہ ہے, اور وہ لوگ, میں تو بڑا ایک بلنٹلی ایک اس پہ بات کروں گا کہ دوز پیپل ڈزنٹ میٹر. اس کے حوالے سے میں نے جو ابھی ریکویسٹ کی ہے, جو میں ان سے پھر بھی ایک دفعہ آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے صوبے کے لوگوں کی, ان کے پرابلمز کی, ان کے جو ایشوز ہیں, ان کے جو چیزوں تک رسائی ہے, ان کو آسان بنا دیا جائے. کور کمانڈر 11 کور سے میں بارہا یہی بات کروں گا, اور ہماری جو عدلیہ ہے ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو کانٹیمپٹ کے کیسز ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو ایک دفعہ کم از کم جو سرد خانوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو نکال کے ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں, تاکہ میرے صوبے کے جو پسے ہوئے لوگ ہیں اس چیز کو, اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے اس ریجن کے, ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر ہمارے جو گیس سیکٹر ہے اس کی کیا صورتحال ہے, وہاں پرائسز کیا ہے کمپیئر ٹو دا ادر کموڈیٹیز. یہ ایک بڑی مذاق والی بات آپ نے, میں کہوں گا کہ اگر ہم یہی گیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اب میں جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہی ایک کویسچن کروں گا, اور یہی کویسچن میں اپنے عوام پہ چھوڑوں گا جو میرے کے پی کے کی عوام ہے, کہ ایل پی جی جو ہے ہمارے پاس 320-321 روپے میں پر کے جی امپورٹ ہو کے پہنچتی ہے, اور میں ان کو اپنی جو میری انڈیجنس گیس ہے سی این جی کی میں اسپیسیفکلی بات کروں گا, میں اس کو 450 اور 470-75 روپے میں دوں. تو یہ میں عوام سے پوچھتا ہوں, عوام کے پاس میں نے یہ کویسچن چھوڑ دیا, تو وہ عوام پھر خود کل پوچھے گی 1 نومبر کے بعد کہ آیا ان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی. اور اس کے حوالے سے آپ ایل پی جی, ایل این جی آپ امپورٹ کر رہے ہیں, آپ ڈالرز دے رہے ہیں, آپ کے یہاں سے ڈالرز باہر جا رہے ہیں, آپ اس کے لیے ایل سیز اوپن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا فارن کرنسی باہر جا رہا ہے, آپ کے جو فارن ریزروز ہیں اس میں نیچے آپ ڈاؤن فال آ رہا ہے. مطلب کہیں ہمارے پاس 12 بلین ڈالرز کے قریب تھے, اب میرے حساب سے 4± بلین ڈالرز کے قریب ہمارے ریزروز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم پھر بھی انہی کی طرف جا رہے ہیں, ایل پی جی کی طرف. وائی ناٹ کہ ہم اپنی اسی چیز کو استعمال کریں اور اپنے ڈالرز کو بچائیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اسی کے ساتھ پیٹرول کے اوپر مطلب آپ 270 ملین ڈالرز ٹو 70 ملین ڈالرز آپ اس کی ایل سیز اوپن کرنے کے لیے آپ ان کو پیمنٹ دے رہے ہیں. تو آپ کمپیریٹیولی دونوں کی اگر ہم پرسنٹیج وائز پیٹرول کی کنزمپشن کے حوالے سے اور سی این جی کے حوالے سے دونوں کو کمپیئر کریں, تو سی این جی ہمیں 30 سے لے کے 35% پیٹرول کے مقابلے میں بہتر پڑتی ہے, اور اس کے اوپر ہماری فارن کرنسی کی ڈالرز $1 بھی نہیں لگتا. تو ہم کیوں اس کی طرف توجہ نہ دیں. لیکن وہی ایک کویسچن ہے کہ پیٹرول کے مد میں اور آر ایل این جی کا مافیا, ایل پی جی کا مافیا, یہ تینوں مافیا مل کے سی این جی سیکٹر کو ختم کرنے کے در پہ ہیں. جس طرح سے انہوں نے سندھ میں کر دیا, انہوں نے پنجاب میں بھی ختم کر دیا, انہوں نے بلوچستان میں بھی ختم کر دیا. اب رہ گیا صرف واحد ہمارا کے پی کے, ٹھیک ہے. میں اب آپ کا تھوڑا سا اس کویسچن کی طرف آتا ہوں کہ سراؤنڈنگز میں اب اگر ہم بات کرتے ہیں, میں انڈیا کی بات کروں گا, تو انڈیا میں یہی سی این جی 270 روپے میں پر کے جی ملتی ہے, اور ہم یہاں پہ لوگوں کو 470 اور 475 روپے میں دیں گے. وہ لوگ وہاں پہ اس پہ سبسڈی بھی اپنی عوام کو دے رہے ہیں. وہاں پہ بھی غربت ہے, ایسا نہیں ہے, وہاں پہ بھی غربت ہے, لیکن
وہ ان کو سبسڈی دے رہے ہیں, ان کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں ان چیزوں میں. لیکن ہمارے ہاں تاکہ صرف غریبوں کو لوٹا جاتا ہے, انہی کے گلوں پہ چھری پھیری جا رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر دہشت گردی یہاں پہ ہوگی, لوٹ مار یہاں پہ ہوگا, چوری یہاں پہ ہوگی, سوشل ایولز آپ لوگوں نے خود دیکھے ہوئے, میڈیا میں ہم ڈیلی دیکھتے ہیں کہ کار اپنا سنیچنگ ہوتی ہے, موبائل کی سنیچنگ ہوتی ہے. ابھی پشاور میں ریسنٹلی ایڈورڈس کالج کے بچے کے ساتھ کیا ہوا, صرف اسی میں. اور ہر ایک بندہ یہی سوچتا ہے کہ اگر میرے گھر میں میرا بچہ, میری فیملی کوئی بھوکا سوئے گا تو میں دوسروں کو بھی اس طرح. ایک تاثر یہ ہے عوام کے اندر جی کہ جو سی این جی اسٹیشنز مالکان ہیں وہ مزے کر رہے ہیں, سب کچھ وہی کما رہے ہیں, اور ٹرانسپورٹرز کو بھی وہ لوٹ رہے ہیں. یہ صورتحال اصل میں کیا ہے؟ جی, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے بیسیکلی لوگ صرف باہر اور ظاہری چیزوں پہ جا رہے ہیں. سی این جی اسٹیشنز کے باہر یہ لوگ رش دیکھتے ہیں کہ اتنی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں, 50-50 اور 60-60, لیکن اندر آ کے کبھی کسی نے اس چیز کی طرف نہیں دیکھا کہ یہاں پہ گیس کا پریشر ہمیں کتنا دیا جا رہا ہے, پریشر 0 یا 1, دیٹ از مطلب پی ایس آئی کے حوالے سے میں بات کروں. حالانکہ ہمارا کانٹریکٹ جو ایس این جی پی ایل کے ساتھ ہوا ہے وہ 15 پی ایس آئی پہ ہوا ہے, اور ہمیں گیس کتنے پہ اس پی ایس آئی پہ دی جا رہی, 1 اور 0 پہ. اور ہمارے ایسے کچھ علاقے ہیں لائک کوہاٹ روڈ ہو گیا, چارسدہ روڈ ہو گیا, ورسک روڈ تو آپ مطلب بھول ہی جائیں, جہاں پہ بمشکل 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹے گیس آتی ہوگی, اور باقی علاقوں میں 0 یا 1 یا مائنس پہ ہمارے سی این جی اسٹیشنز کے کمپریسرز چلتے ہیں, جن کی وجہ سے آئے دن مطلب میں یہ کہوں گا کہ تقریباً ایسا سی این جی اسٹیشن نہیں ہوگا جہاں پہ بلاسٹ نہ ہو چکا ہو. جی بالکل, کیونکہ وہ ویکیوم کو سک کرتا ہے, ایئر کو سک کرتا ہے, گیس اس کے اندر ہوتی نہیں ہے, اور آپ کا میٹر چل رہا ہوتا ہے اس ویکیوم کی وجہ سے, تو جس کی وجہ سے آپ کی مائنس میں وہ جاتی ہے. اچھا آپ کرنل صاحب یہ بتائیے کہ اب جو آپ نے کال دے دی اسٹرائک کی اور پھر اس کو واپس لیا, تو اس میں کیا حکمت تھی, اور اگر حکومت یہ فیصلہ امپلیمنٹ کر لیتی ہے تو پھر ایسوسیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جی بیسیکلی ہم نے جب یہ اسٹرائک کی اور یہ سارا کچھ ہم ای سی سی کی جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ ہمارا ایک وفد اسلام آباد بھی جا چکا تھا, اور انہوں نے اس حوالے سے ان سے بات بھی کی, لیکن ہمیں وہاں سے کوئی ایز سچ پازیٹیو رسپانس نہیں ملا کہ یہ چیزیں یا یہ پروپوزل آپ کا جو ہے مطلب اس پہ ہم ورک آؤٹ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہم واپس آئے اور ہم نے آپ کی توسط سے, جیسے ابھی آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے اور میڈیا کے تھرو, تو ہم نے یہ والا ایک کمپین چلائی, لیکن پھر بھی کوئی ایز سچ بات نہیں ہوئی. پھر ہم اپنے عوام کے پاس گئے, اور یہی ہماری عوام ہے جو اس کی وجہ سے پسی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یونیورسٹی روڈ کو بھی بلاک کیا, اس کو بند کیا, اور ہم نے اپنا احتجاج, بڑا پرامن احتجاج, لیکن اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ لوکل جو اتھارٹیز کے لوگ تھے وہ آئے, اور انہوں نے ہمیں ایک آئی ووڈ سے کہ ایک جھوٹی قسم کی تسلیاں دی کہ ہم اس میں وہ اس پہ ورکنگ کریں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ اس طریقے سے اس چیزوں کو نہیں مانیں گے اس چیز کو. تو اب آئندہ کے لیے اب ہم نے جو ابھی یہ اسٹرائک جو ہماری تھی, ہم نے اس کو تھوڑا سا پوسٹپونڈ کیا ہے, ہم نے ختم نہیں کیا, پوسٹپونڈ کیا ہوا ہے, کیونکہ جو کیبنٹ کا جو میٹنگ ہے وہ وٹ وی کیم ٹو نو کہ اگلے ہفتے میں ہوگی انشاءاللہ. تو اس اگلے ہفتے میں ہم نے اپنی بھرپور تیاری اس کے لیے کی ہوئی ہے کہ ہم پورے پشاور کو بلاک کریں گے بڑے پرامن طریقے سے. ہمارا یونیورسٹی روڈ, رنگ روڈ, جی ٹی روڈ, یہ سارے روڈز ہم بلاک کریں گے اور ایٹ اے ٹائم کریں گے تاکہ ایوان بالا تک ہماری یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس چیز کو ایٹ لیسٹ کنسیڈر کریں, اور یہ جو ظالمانہ قسم کی ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے گیس کے حوالے سے تو یہ نہ کریں. اور کیونکہ نیکسٹ ویک میں 31 جو اکتوبر ہے تو اس وقت تک تو ابھی ہمارے پاس ریٹس ٹھیک ہیں, لیکن 1 نومبر سے یہ چیز انہوں نے کہا ہے کہ امپلیمنٹ ہوگی. تو 1 نومبر کے بعد ہمارے اوپر وہ
پریشر بھی بننا شروع ہو جائے گا. جہاں ہم سپوز 100 روپے کی ایک بل دے رہے تھے تو اب وہ ہم 100 کی بجائے 243 روپے کا بل دیں گے, تو وہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں ہے. تو یا پھر ہم اپنے جو اسٹیشنز ہیں جس کے اوپر ہمارا 450 بلین روپیز کا جو ایک انویسٹمنٹ ہے ہمارے انویسٹروں کی, جو ہم نے ایک چھوٹی انڈسٹری لگائی ہوئی ہے اور جس سے 35 سے 40 لاکھ کے قریب لوگ مستفید ہو رہے ہیں, جس سے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے, گاؤں سے, فار فلنگ ایریا سے, رورل ایریا سے سبزی, فروٹ, گندم, دوسرے اجناس جو ہیں وہاں سے چیزیں جو ٹرانسپورٹ ہو کے ہمارے شہروں میں آتی ہیں تو یہی CNG آپریٹڈ گاڑیوں سے آتی ہیں اور ان کو کم کاسٹ میں پڑتی ہیں. جی ناظرین, بات آپ نے سن لی اعجاز خان کی, اور دیکھتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہڑتال ہوگی, لیکن ہڑتال ہو جائے گی, کامیاب ہو جائے گی, وہ الگ ایشو ہے. ایشو یہ ہے کہ اس صوبے کی ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے, اور یہ انڈسٹری اگر سفر کرتی ہے تو پھر لاکھوں لوگ بلکہ خاندان وہ سفر کریں گے, اور ویسے بھی یہ صوبہ متاثر ہے مختلف حادثات اور سانحات کا. تو اب حکومت کے لیے, بالخصوص خیبر پختونخوا حکومت کے لیے یہ ایک چیلنج ہے, اور ہماری سیاسی قیادت کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ اس صوبے کے حقوق کے لیے آواز کس انداز میں اٹھاتے ہیں, بلند کرتے ہیں, کیونکہ آگے الیکشن بھی آنے ہیں اور الیکشن میں پھر ایک بار اس صوبے کے حقوق کے حوالے سے بات ہوگی. بہت بہت شکریہ اعجاز خان. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو.